بنا دے فقیر. ارے کسی فقیر کی محبت ہوتی تو فقیر بنا دیتی. یہ تو امیر کی محبت ہے. معاف کیجئے گا, اگر علی کی محبت فقیر بنائے گی تب یہ روزے کیسے بنیں گے؟ تب اتنا بڑا پروگرام ہوگا کیسے؟ تو یہ ولایت کی شمعیں جلیں گے کیسے؟ تو یہ عزا کی کندیلیں روشن کیسے ہوں گی؟ ارے فقیر نہیں ہیں ہم فقیر نہیں. دنیا کہتی ہے علی کی محبت فقیر بنا دیتی ہے. اگر ہم فقیر ہوتے تو ایسا روزہ بنتا؟ اور بنانا ہے. کیوں بنانا ہے بھائی؟ ارے روزہ بنانا ہے, یہ مکمل کرنا ہے, یہ شمع روشن کرنا ہے. کیوں؟ نبی کے پاس ایک شخص آ گیا, حضور میں نے نظر مانی ہے. کہا کیا نظر مانی ہے؟ کہا حضور میں نے نظر یہ مانی ہے کہ میری یہ کوئی حاجت پوری ہو جائے میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں. کہا اچھا, کہا نظر پوری ہوگا؟ ہاں. کہا جاؤ ماں باپ کے پیر کا بوسہ دے دو. نظر پوری ہو گئی. ماں باپ کی پیر کا بوسہ دو. کہا حضور ماں باپ ہے ہی نہیں. کہا جاؤ ان کی قبروں کو بوسہ دو. نظر پوری. جنت کی چوکھٹ. کہا حضور مجھے معلوم نہیں وہ کب انتقال کر گئے, ان کی قبریں بھی مجھے معلوم نہیں. کہا جاؤ 2 قبریں بناؤ, شبیہ بناؤ. شبیہ بناؤ, ان کو بوسہ دو. تو نبی نے سمجھایا جو اصل قبر تک نہ پہنچ سکے کہ ہم ہر روز حسین کی قبر تک نہیں پہنچ سکتے, ہر سال ہم حسین کی قبر تک نہیں پہنچ سکتے. کہا نہیں پہنچ سکتے, اپنے ہاں شبیہ بناؤ. لہذا یہ شبیہ بنانا ہے تاکہ جو وہاں نہ جا سکے یہاں زیارت حسین سے مشرف ہو سکے. اور یہ آپ ہی کے ذریعے بنے گا. اور کیسے بنے گا بھائی؟ یہ ملک آئیں گے بنانے کے لیے؟ ارے آپ تو ملکوں سے افضل ہیں. اتنا بنایا, اتنا کھلایا, اتنا انتظام, اتنا کیا کیا, یہ سب آپ ہی نے کیا. لہذا جیب میں ہاتھ ڈالیے بھائی, تاکہ میں بعد میں بیان کروں گا آپ فقیر نہیں آپ امیر ہیں. اٹھیے بھائی, ہمارے کچھ نوجوان ہیں آپ کے پاس آئیں گے, نہیں ہیں یہاں موجود ہمارے جن کو میں نے کہا تھا. ہاں اٹھیے, میں بھی تھوڑا سانس لے لوں. نعرہ صلوات لیجیے بر محمد وآل محمد. پہلے سے تیار رکھنا چاہیے. صلوات بیچتے بیچتے جیب میں ہاتھ ڈالیے, جیب میں ہاتھ ڈالیے. بر محمد وآل محمد صلوات. آپ لوگوں کڑکڑتی ٹھنڈی میں આપના કુટુંબ સહિત નાના નાના બાળકો સહિત અમારા અને મૌલાના મહેમાન બન્યા છો અને એના માટે હું આપ લોકોનો દિલથી શુક્રિયા અદા કરું છું. અને અમારી જમાતે આપના માટે જે આ ઇંતજામ કર્યો છે કદાચ એમાં ખામી રહી હશે, એમાં કોતાહી હશે, આપને કદાચ તકલીફો ઉઠાવી પડી છે, એટલે હું આપના સમક્ષ 2 હાથ જોડીને આપની માફી માંગુ છું. આપ લોકો કદાચ એવી કોઈ તકલીફ પડી હોય તો અમને માફ કરશો. આપ લોકો જાણો છો કે આ સમગ્ર જે પિંડાલ રહેવાની વ્યવસ્થાઓ એ કરવા માટે નાણાંની જરૂર પડે છે અને ક્યારે આપ લોકોએ પાછી પાની કરી નથી. મારા આ જે બંધુઓ અત્યારે આપના સમક્ષ આવ્યા એ આ સમગ્ર ફંક્શનના ખર્ચના માટે આપના સમક્ષ હાથ ફેલાવ્યો છે. મને આશા છે કે એ સમગ્ર ખર્ચ આપના થકી પૂર્ણ થઈ જશે. આ પ્રસંગે હું ઘણા બધા ભાઈઓનો શુક્રિયા અદા કરું છું જે તમામ ક્ષેત્રે કામ કરી રહ્યા છે. અહીંયા આ પિંડાલમાં 4 દિવસની તકરીરમાં
मौलाना मोहम्मद मारूफी साहेब, मौलाना गुलाम रसूल नूरी साहेब, मौलाना फिरोजाबाद साहेब અને બહેનોમાં મોહતરમા બસીરત ઝહેરા સાહિબા જે આપણને અહીંયા મજલિસો વધી અને એના થકી આપણને ફજાઇલ અને નસીહતો આપી છે, એ બદલ હું એ તમામ આલિમો અને મોહતરમાનો હું શુક્ર અદા કરું છું. સાથે સાથે મિશન ઓફ જન્નતુલ બકી એના મૌલાના યામીન નકવી સાહેબ અને મજર આબદી સાહેબનો અને એમની ટીમનો પણ હું શુક્રિયા અદા કરું છું. અહીંયા અમારા કહેવા ઉપર આ જે મૌલાનાનો અહીં ઇંતખાબ કરવામાં આવ્યો છે એ મૌલાના તુરાબી સાહેબ, મૌલાના ફિરોઝ ખાન સાહેબ, મૌલાના અશફાક હુસેન સાહેબ, હાથી ટીવીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર જનાબ મૌલાના મોહમ્મદ અબ્બાસ ખાન સાહેબ અને તેમની ટીમ, મુસાલિમાનો જે પ્રોગ્રામ ગઈકાલે રાત્રે હતો જેમના વડપણ હેઠળ એ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો એ અલહાજ નાસિર અલી ડોસાણી અને સજ્જાદભાઈ ભીમાણી સાહેબનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને સોરાની કરામ જેમણે પ્રોગ્રામમાં જાન બક્ષી રાત્રે એ તમામ શોરાનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું, એમનો શુક્રિયા અદા કરું છું. 14 માસૂમ ઇસ્લામની જિયારત અને મશહદની જિયારત તેમજ આગ્રા નુરુલ્લાહ સુત્રી સાહેબની જિયારત અંગે જિયારતના ડ્રો જે ભાઈઓ વતી કરવામાં આવ્યા છે એમાં અલહાજ નાસિરભાઈ ડોસાણી, સજ્જાદભાઈ ભીમાણી, અલ રજા ટૂરના જનાબ શાબાનભાઈ પાસેરિયા, મુંતરજાની મહેદી ગ્રુપના ભાઈઓ ગુલામ અલી એમ ઉમતિયા, અલ સિરા ટૂરના સંચાલક ભાઈઓ એમનો પણ હું શુક્રિયા અદા કરું છું. અહીંયા 2 ડ્રોનું પણ આયોજન છે. આપણા મૌલાનો એમને એમાંથી એ કૂપન કાઢી અને આપણે અહીંયા વિજેતા રજૂ કરશે. આ કેમ્પસમાં મેડિકલ સેવાઓ જેમણે આપી છે એવા તમામ ડૉક્ટર સાહેબો અને તેમની ટીમ, સાથે સાથે જે ભાઈઓએ અહીંયા દવાઓ વિના મૂલ્યે આપી છે એવા ડૉક્ટર રિઝવાનભાઈ લોઢિયા, મિયાજીભાઈ દવાવાળા એમનો હું શુક્રિયા અદા કરું છું. સાથે સાથે બનાસકાંઠા આરોગ્ય વિભાગ પાલનપુરનો પણ હું શુક્રિયા અદા કરું છું. આ કેમ્પસમાં જેમણે સેવા આપી છે તેવા સરકારી વિભાગો જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબ, જિલ્લા પોલીસ અધિકારી સાહેબ, તાલુકા મામલતદાર સાહેબ, તાલુકા પોલીસ અધિકારી સાહેબ, ઉત્તર ગુજરાત વિદ્યુત કંપની, જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ પાલનપુર, વેડંચા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબ, એસટી વિભાગ પાલનપુર, કાવોદર ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ શ્રી હસનભાઈ ભગત સાહેબ, અમારી જમાતના તમામ વડીલો, યુવાનો અને બહેનો, ભાઈ અને બહેનોની સેવા કરવાની કોશિશ કરે લેવા તમામ સમિતિઓના મારા વડીલો અને સભ્ય મિત્રોનો હું અહીંયા શુક્રિયા અદા કરું છું. સાથે સાથે આપ લોકો જે જોઈ રહ્યા છો રોજાનું બાંધકામ એમાં અવિરત ફાળો ચાલુ જ છે. આપ લોકોના સહકારથી આ ઇન્શાઅલ્લાહ અમે આવતા વર્ષે આને ઉદ્ઘાટન કરવાનો ઇન્શાઅલ્લાહ અમે પ્રયત્ન કરવાના છીએ. અને એ માટે હું અત્યારથી અમારી સંપૂર્ણ તૈયારી થઈ ગઈ છે ઇન્શાઅલ્લાહ. અત્યારે આ પ્રસંગે જે સખીદાતાઓએ અમને આ ઇમામના રોજાના બાંધકામમાં એમને જે અમૂલ્ય ફાળો આપ્યો છે એ આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું. મરહુમ ડોસનભાઈ કડીવાલા કાણોદરના એમને 10 ગુઠા જમીન એમના મુસ્તાકભાઈ વકાલિયા એમના બેંગ્લોર ખાતેના એમનો વહીવટ કરતા હતા, એમના તરફથી એ 10 ગુઠા જમીન અમને મળી છે અને એને અમે એન્કેશમેન્ટ કરી અને એની રકમ
આ રોજામાં મેં વાપર્યું છું. 5,12,517 રૂપિયા મરહૂમ અકબર અલી જાન મોહમ્મદ ધનાણી એમના તરફથી એમને મળ્યા છે. 1 લાખ રૂપિયા મરહૂમા ફાતિમાબેન ગુલામ હુસૈન ધમાણી એમના તરફથી મળ્યા છે. 2,65,000 એક બંદે ખુદા હસ્તે નૌશાદભાઈ મિન્સારિયા એમના મિત્રો તરફથી મળ્યા છે. 2 લાખ રૂપિયા હાજી ગુલામ અલી મેઘાણી ભાવનગર પરિવાર તરફથી મળ્યા છે. 1,30,000 રૂપિયા હાજી ઇસ્માઇલ ભીમાણી માળિયાવાળા હસ્તે રિયાઝભાઈ નાગરપુરવા તરફથી મળ્યા છે. 51,786 રૂપિયા મરહૂમ અહમદ હુસેન વજીરભાઈ ઉમતિયા કાઉન્ટર તરફથી મળ્યા છે. 51,786 હાજી અલી અકબર અલી મોહમ્મદ ફતુભાઈ ઉમતિયા મુંબઈ તરફથી મળ્યા છે. 50,000 રૂપિયા ઇમામે જમાના ઇસ્લામ તરફથી હુસેન ટેકરી. 50,000 રૂપિયા જનાબ રહીમભાઈ સુલેમાનભાઈ આંબલેસણા વાઘરો તરફથી. 51,000 રૂપિયા જનાબ અસગરભાઈ અહમદભાઈ અગારિયા બાપુ કાઉન્ટર તરફથી. 51,000 રૂપિયા જનાબ મરહૂમ રજબભાઈ નૂરભાઈ નાથા એના વાલિદાન રૂના સવાબતે. 40,000 રૂપિયા અંજુમને સૈયદા બેંગ્લોર ખાતેની એક બહેનો છે એમ કાઉન્ટરની એમના તરફથી મળ્યા છે. 25,000 રૂપિયા મરહૂમ નૂર મોહમ્મદ તાજમદ અઘારિયા વાયડા કુટુંબ પરિવાર તરફથી. 25,000 રૂપિયા હુસૈન અલી ગુલામ હુસૈન દેવિયાણી રમજાનભાઈ તરફથી. 30,000 રૂપિયા જનાબ મોહમ્મદ રજા બચુભાઈ જાફરી અમદાવાદ તરફથી. 25,110 રૂપિયા મહેરબાનુ બેગમ મહેદી અલી ગંભા તરફથી. 25,000 રૂપિયા અલી અબ્બાસ સુજાત અલી કાઉન્દર સુલેમાન તરફથી. 25,000 રૂપિયા બંદે ખુદા હાજી મહેમદજી ડોસન માકણોજીયા અને નૂરીબેન મહેમદજી માકણોજીયા ઇસાલે સવાબ. 25,000 રૂપિયા જનાબ ખાદિમ હુસૈન ચૌધરી મુંબઈ તરફથી. 25,000 રૂપિયા મરહુમા કુલસુમબેન નૂરભાઈ પલાસરા તરફથી. 11,101 રૂપિયા બંદે ખુદા તરફથી. 11,000 બંદે ખુદા હસ્તે મોહમ્મદભાઈ સાદિકભાઈ સુરત તરફથી. 10,000 રૂપિયા મરહૂમ ગુલામ રસૂલ મોહમ્મદભાઈ ગની કાઉદર તરફથી. 10,000 રૂપિયા મરહૂમ હુસૈનભાઈ જેઠાભાઈ સોમાણી ધ્રોળ જામનગર તરફથી. 10,000 રૂપિયા અલીબેન વજીરભાઈ નાથા તથા મરહૂમ વજીરભાઈ મહેમદજી હાડા હસ્તે ડોસનભાઈ તરફથી કાઉદર. 10,000 રૂપિયા બંદે ખુદા હસ્તે વલીઉલ હસન ખાન સુરત તરફથી. 10,110 રૂપિયા વસાયા બરકત અલી નજર અલી પાલીતાણા તરફથી. 10,000 રૂપિયા બંદે ખુદા હસ્તે કાસમભાઈ નાથા કાઉદર તરફથી. 7,100 રૂપિયા મહેબૂબ હુસૈન શેર અલી માળિયા મિયાણા તરફથી. 6,000 રૂપિયા જાન મોહમ્મદ જવાદ ફૈઝ અલી મસ્કતી મુંબઈ તરફથી. 5,555 રૂપિયા બંદે ખુદા વટવા. 5,786 રૂપિયા હાજી ગુલામ અલી નૂરભાઈ થોકડી કાઉદર તરફથી. 11,111 રૂપિયા મરહુમા હાજીયાણી રસીદા બાનુ બિનતે સજ્જાદ મોહમ્મદ હસ્તે હાજી અસદ અલી જમાલપુર. 10,000 રૂપિયા બંદે ખુદા હસ્તે જાકીરભાઈ પંજવાણી મુંબઈ અને 10,000 રૂપિયા સેરાત ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ સાદિકભાઈ એમ માકણીયા તરફથી અમને મળ્યા છે. આ પ્રસંગે હું તમામ આ સિવાય પણ જે પણ લોકોએ નાની મોટી રકમો આ રોજાના બાદકમો આપી છે એ તમામનો હું શુક્રિયા અદા કરું છું. અને અહીંયા અલ રજા ટૂર્સ અને અલ સેરાત ટૂર્સ તરફથી જિયારતનો ડ્રો થઈ રહ્યો છે. સાથે સાથે અહીંયા અમારા આમંત્રણને માન આપીને મુંબઈથી આપ લોકોને જે એનાઉન્સમેન્ટનો લાભ આપ્યો છે એવા ફસીલભાઈ કાજમીનો હું અત્યંત હાર્દિક રીતે એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. બર મોહમ્મદ વાલ એ મોહમ્મદ સલવાલ. श्री अशनाश्री जमात मोमिन जमात कानोदर के प्रमुख आप से मुखातिब थे. उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप हजरात का शुक्रिया अदा किया. मैं आप तमाम हजरात की तरफ से इस कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं
کہ انہوں نے 4 دن کا پروگرام رکھ کر یہ موقع فراہم کیا کہ ہم عزائے حسین کر سکیں. زیارت کے کوپن الرضا ٹورز کی جانب سے 2 قرآن اندازی، اور جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ پیسے جو ہے وہ روزے کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے. سب سے پہلے قرآن عابد علی دیدار علی دھندو کا ریسیٹ نمبر 20705 عابد علی دیدار علی دھندو کا. ایک اور قرآن اندازی علی محمد علی موسیٰ یہ ہمارے بامبے کے ہیں. نعمت علی چودھری الرضا ٹور کی جانب سے ایک اور اچھا اعلان کہ 2 کے بدلے 3 قرآن اندازی ہوگی. یہ نام آیا ہے. ایان علی ایچ سنسارا کانودر سنسرا ایان علی ٹوکن نمبر 21510 پر محمد و آل محمد صلوات. اور اس کوپن کے ذریعے جو رقم اکٹھا ہوئی ہے وہ الرضا ٹور کے سربراہ جس کا اماؤنٹ ہے 67,310 یہ پرمکھ کے حوالے کر رہے ہیں روزے کی تعمیر کے لیے. بر محمد و آل محمد صلوات. السراج ٹور کی جانب سے 4 قرآن اندازی زیارت کے لیے. فراز بھیلی کانودر کوپن نمبر 2385 فراز بھیلی. یہ آپ سنبھال کے رکھیے اس کو. مولانا اشفاق صاحب کے دست مبارک سے قرآن فاطمہ بین ٹوکن نمبر 1387 یا سرات کی جانب سے. فاطمہ بین حسین بھائی اگاریہ محمد حسن ایس وکالیہ ٹوکن نمبر 657 محمد حسن محمد حسن ایس وکالیہ. لاسٹ فیضان محمد اے امتیہ ٹوکن نمبر 516 بر محمد و آل محمد صلوات. اس کو بھی رکھیے. اور اسرا ٹور کی جانب سے روزے کی تعمیر کے لیے الگ سے 10,000 روپے کا ڈونیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان اور سماعت فرمائیں کہ جو یہ یادگار پروگرام ہوا ہے جو علماء کرام نے یہاں پر تقریریں کی ہیں اور جو یہ تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور کل جس مصالمے میں آپ نے شرکت کی تھی اور جس جلوس میں آپ نے ماتم کیا تھا ان یادگار لمحوں کو سی ڈی کے ذریعے قید کیا گیا ہے. اس سی ڈی کا سیٹ جس کا ہدیہ ہے 300 روپے. جن صاحب کو چاہیے وہ جماعت کی آفس میں جا کر اپنا نام اور ایڈریس لکھا دیں
اور پیسے وہاں پر جمع کر دیں. کوریئر کے ذریعے وہ CD ان تک پہنچ جائے گی. بر محمد و آل محمد صلوات. بہرحال تبریک و تحریر ان کی خدمت رہا ہوں جو خوش نصیب ہے الحمدللہ اور زیارت پر جا رہے ہیں. یہ بڑی ذمہ داری کہ ہم الحمدللہ اس ولایت کے لیے جن کے ولایت جو ولایت ہم نے قبول کی ہے اور اللہ سے ہمارے دلوں میں ہے. میں اس وقت فقرہ بیان نہیں کر سکتا, البتہ انشاءاللہ رات کی مجلس میں عرض کروں گا مولا نے کیوں فرمایا یہ کہ جو میری محبت والا ہوگا وہ فقیر ہوگا. اس کو فقیر ہونے کے لیے چاہیے. تو فقر کیا ہے, فقیری کیا ہے؟ ہم غریب نہیں ہیں, ہم مسکین نہیں ہیں, ہم فقیر نہیں ہیں, بلکہ ہم جناب علی کے ماننے والے ہیں. اور آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, کہاں جاتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے, دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں ذرا معرفت کی کمی ہے. معرفت کی کمی آپ اندازہ کیجئے عزیزان گرامی, انشاءاللہ آپ امیر ہیں, مگر عزیزان گرامی ولایت اور کتنی اہم ولایت ہے اور آپ کو کیا چاہیے اس میدان سے. چنانچہ ہم ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, مگر حضرت شیخ میلانی محمد ہادی میلانی اپنی زندگی نامے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جرمنی میں جہاں اتنی ٹیکنالوجی تھی, اتنی ترقی تھی, اتنی بلندی تھی اس وقت ٹیکنالوجی کی, اس وقت وہاں ایک گھرانہ تھا, ایک گھرانہ تھا, ان کی بیٹی بیمار تھی, 4 آدمی ہیں, ایک باپ ہے, ایک بیوی ہے اور بیٹا اور بیٹی. یہ بیٹی 18 برس کی, یہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں کے پاس گئے, ہاسپٹل گئے, ادھر گئے ادھر گئے, کہیں علاج نہیں ملا. جب کہیں علاج نہیں ملا, ایک مرتبہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم اس کو آپریشن کریں گے, لیکن ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہی رہے گا, ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں آیت اللہ میلانی, یہ اس کے بعد میرے پاس آئے, واقعہ سنا رہے ہیں. یہ جرمنی کہہ رہا ہے آیت اللہ میلانی سے, حضور ہم آپ کے مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کے دین میں آنا چاہتے ہیں, ہم ولایت کا پروانہ بننا چاہتے ہیں. آیت اللہ میلانی نے فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے, کیا تم نے حدیث پڑھی ہے, کیا تم نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ کہا نہیں حضور, نہ میں حدیث جانتا ہوں, نہ میں قرآن جانتا ہوں, نہ میں کوئی اور چیز جانتا ہوں, صرف یہی جانتا ہوں میری یہ بیٹی جو بیمار تھی, جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیا اور اس حد تک ڈاکٹر نے کہا کہ کامیاب نہیں ہو سکتا آپریشن. تو ہم نے اس بیٹی سے پوچھا بیٹی بولو اب تمہارا آپریشن ہوگا کہ نہیں؟ بیٹی نے کہا بابا اب اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں یہاں کیوں مروں گی, مجھے اپنے گھر لے چلیے. ہم اس کو اپنے گھر لے آئے, 18 سالہ بیٹی کو اپنے گھر پہنچا دیا. مگر ہمارے گھر میں ایک سیدانی لڑکی ہے, ایران کی رہنے والی سید بیٹی, سیدہ یعنی سید خاندان سے, جس کا باپ سید, جس کی ماں سید, ایران سے آئی ہے. ہم اس کو بی بی کہتے ہیں. اس نے اس بیٹی کو پالا. اس بیٹی نے کہا بی بی آپ نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا, اب مجھے مصیبت ہے, اب مجھے پریشانی ہے, میرے پاس $12 ملین ہیں. دیکھیں دولت کیا ہے عزیزان گرامی, 12 ملین آپ بہتر جانتے ہیں, 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. کہا میرے پاس $12 ملین ہے اور میں اپنے بابا سے $10 ملین اور لے لوں گی, یا $8 ملین اور لے لوں گی, $20 ملین آپ کو دوں گی. کسی ڈاکٹر کو تلاش کیجئے, کسی طبیب کو تلاش کیجئے, کسی ہاسپٹل کو تلاش کیجئے. یہ جرمنی کہتا ہے آیت اللہ میلانی سے, حضور جب اس نے بیٹی نے کہا تو اس سیدانی نے کہا, اس ولایت کی بیٹی نے کہا, اس امامت کی بیٹی نے کہا, آواز دی بیٹی میرے پاس ڈاکٹر ہے, پیسے کی ضرورت نہیں, دولت کی ضرورت نہیں, صرف پکارنے کی ضرورت ہے. اگر تو پکار سکتی ہے پکار. میرے اس ڈاکٹر کو کہا کون ہے وہ ڈاکٹر؟ کہا وہ ڈاکٹر میری دادی اماں جناب فاطمہ الزہرا ہے. کیوں؟ اس لیے فاطمہ الزہرا ولایت کو زندہ کرنے کے لیے کن مراحل میں آ گئی, میں اس وقت عرض نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, وہ ولایت کی حدیث, وہ ولایت کا قانون کس طرح جناب فاطمہ بزارہ نے زندہ کیا جو غدیر میں اعلان ہوا تھا. بس اس نے کہا بی بی اے بیٹی میرے پاس ہے ڈاکٹر, مگر پکارو سیدہ کو, میری دادی اماں کو. کہا کیسے پکاروں؟ کہا کہو
یا فاطمہ پہلو شکستہ. اے وہ فاطمہ جس کا پہلو چکنا چور تھا، جس کے استخوان چکنا چور تھے. یہ جرمنی کہتا ہے کہ ہم گھر پہنچے، ہم چلانے لگے یا فاطمہ پہلو شکستہ، یا فاطمہ پہلو شکستہ. عزیزو وہ جرمنی کہتا ہے طلائع میلانی سے، کہتا ہے کہ میری بیٹی بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی، حرکت بھی نہیں کر پاتی تھی، کچھ بھی نہیں کھا پاتی تھی. مگر جب ہم چلاتے چلاتے خود صحن میں پہنچ گئے اور چلاتے رہے یا فاطمہ پہلو شکستہ، وہ فاطمہ جس کا پہلو چکنا چور تھا. اتنے میں نے دیکھا میری بیٹی دروازے پر کھڑی ہے. بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا میں ٹھیک ہو گئی، بابا مجھے شفا مل گئی، میں درست ہو گئی. میں نے پوچھا بیٹی تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا بابا میں جب بستر میں تھی میں آواز دے رہی تھی اے فاطمہ پہلو شکستہ. اتنے میں ایک بی بی آ گئی جو پردے میں تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کو میرے زخم پر رکھا، کہا بیٹی اٹھ جا. میں اٹھنے لگی، میں چلنے لگی، میں اچھی ہوں. میں نے پوچھا آپ کون؟ کہا میں بی بی فاطمہ ہوں، بی بی فاطمہ ہی میرا زخم موجود ہے. بس عزیزو آپ کو بھی اگر کوئی پریشانی ہے ادھر ادھر رہ جائیے. ارے جب جرمنی کی مدد کر سکے تو کیا آپ کی مدد نہیں کرے گی؟ جب آپ کو کوئی ذمہ داری ہو، جب آپ کو کوئی حاجت ہو، جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، ادھر ادھر رہ جائیے. آئیے رات کی تاریکی میں اٹھ جائیے. جہاں کوئی آپ کے سامنے نہ ہو، پورے دل کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ کسی بہرحال روزے پر آ کے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھیے. نیت کیجئے استغاثہ فاطمہ الزہرا، انہیں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جناب فاطمہ زہرا کو دعوت کرنے کے لیے، بلانے کے لیے. نماز صبح کی طرح 2 رکعت جب تمام ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیے گا. اس کے بعد اپنی پیشانی سجدے میں رکھیے، 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. جب مکمل ہو جائے اس کے بعد دائیں پیشانی رکھیے، 100 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اس کے بعد بائیں پیشانی رکھیے، پھر کہیے 100 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اس کے بعد پھر پیشانی رکھیے، 110 مرتبہ کہیے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. 410 مرتبہ، 410 مرتبہ. مگر تصور کیجئے گا ایک نور سامنے ہے، ایک سورج سامنے ہے آ رہا ہے. میری مشکل آسان ہوگی، انشاءاللہ مشکل آسان ہوگی. مگر گزارش صرف اتنی ہے، گزارش صرف اتنی ہے. اس جرمنی نے پکارا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. آپ بھی پکاریے گا. مگر گزارش ہے جب جرمنی نے پکارا اس کو معلوم نہیں تھا سیدہ کتنی زخمی ہے. مگر آپ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا شہزادی کتنی زخمی ہے. ارے آئیے شہزادی کو وسیلہ بنا کے پروردگار تجھے واسطہ ہے حبیبی فاطمہ کا. جہاں کوئی بیمار ہے مومنین و مومنات میں، پروردگار اس کو شفائے عاجل عنایت فرما. برادر اسلم بھائی وہ بیمار ہے، ان کو شفائے عاجل عنایت فرما. یہاں کوئی بیمار ہوگا اس کو شفائے عاجل عنایت فرما. ہم کو سب کو روحانی امراض میں شفائے عاجل عنایت فرما. بس یہی ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے. مگر پکاری گا، ادب سے پکاریے گا. اس لیے بی بی زخمی ہے. ارے کتنی زخمی ہے بی بی، کیا سن سکتے ہیں کتنی بی بی ہے، کتنی زخمی ہے شہزادی. سنیے آیت اللہ فیروز آبادی بیان کرتے ہیں، سید ہے. ارے زیادہ زمانہ نہیں گزرا، 60 برس گزرے. آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے میں نے خواب دیکھا. بس میں مصائب کم پڑھوں گا مگر آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے. آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا ایک جگہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں. میں نے پوچھا تم کیوں جمع ہو رہے ہو، تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا گیا کہ یہاں پر مجلس حسین ہے، یہاں حسین کی مجلس ہے، تو شروع کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا بھی شروع نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے حسین کی مادر گرامی تشریف نہیں لائی ہے.
جب فاطمہ آئیں گی، جب فاطمہ تشریف لاویں گی، مجلس شروع ہوگی. آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے تھے میں شہزادی تشریف لائیں، مجلس شروع ہو گئی، مجلس تمام ہونے لگی، سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، مگر میں رک گیا، اس لیے میں سید تھا، میں رک گیا. بی بی فاطمہ نے دیکھا گا بیٹا تم تو میرے بیٹے ہو، تم تو میرے محرم ہو، میری اولاد ہو، تم کیوں رک گئے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہا بی بی مجھے سوال ہے، مجھے ایک بات پوچھنی ہے. کہا بیٹا پوچھو، تم تو میرے بیٹے ہو. کہا بی بی ذاکر بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کے اس دنیا سے چلے گئے تو ظالم نے آپ کے بازو پر تازیہ نہ مارا، آپ کو زخم لگ گیا. کیا یہ روایت سچی ہے؟ کہتے ہیں کہ بی بی نے آستین اٹھایا، بیٹا تم تو میرے بیٹے ہو، دیکھو زخم ابھی تک موجود ہے. بس عزیزان گرامی مجلس تمام، مجلس تمام، مگر عزیزان گرامی رخصت کرنا ہے فاطمہ کو، آپ کو رخصت کرنا ہے. انشاءاللہ رات میں ایک اور مجلس ہے، مگر عزیزوں کس کس زخم کا ذکر کروں، کس کس زخم کا ذکر کروں؟ اتنا بڑا زخم لے کے شہزادی گئی دربار میں. جیسے دربار میں گئی، امام حسن 8 برس کے، حسین 7 برس کے، اور جناب زینب 5 برس کی، اس دروازے کو دیکھ رہی ہیں. ادھر اماں گئی ابھی نہیں آئی، اماں گئی ابھی نہیں آئی، بابا گئے ابھی نہیں آئے. ارے سوچے ان بچوں کے دل پر کیا گزری ہوگی، بش بنائے جناب زینب کا. مگر اتنے میں دیکھا بی بی فاطمہ تشریف لا رہی ہیں، آ گئی شہزادی فاطمہ. جیسے قریب پہنچ گئی، اب روایت نہیں ہے، یہ عالم معنی ہے، یہ عالم تصور ہے، یہ عالم ایمان و ایقان ہے. ایک مرتبہ حسن آگے بڑھ گئے ہوں گے، دامن تھاما ہوگا. اماں آپ جانتی تھی کہ یہ آپ کی بات سنیں گی نہیں، آپ کیوں گئی؟ آپ کیوں گئی؟ کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئی. ایک مرتبہ حسین آگے آ گئے ہوں گے. اماں آپ جانتی تھی یا آپ سے گواہ مانگیں گے، آپ گواہ کہاں سے لاتی، آپ شاہد کہاں سے لاتی؟ کوئی جواب نہیں دیا. مگر ایک مرتبہ 5 برس کی زینب نے دامن تھاما. اماں ایک سوال میں بھی کرنا چاہتی ہوں. اماں یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ ارے جیسے ہی زہرا نے سوال سنا، سر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں کو زینب کے ننھے ننھے پیروں پر رکھا. بیٹی مت سوال کرو. بیٹی سوال نہ کر، حسن سوال کرے، حسین سوال کرے، مگر بیٹی آپ سوال نہ کیجئے. کہا اماں کیوں؟ میں چھوٹی ہوں نا اسی لیے. کہا نہیں بیٹی، ارے ہاتھ پیروں پر بیٹی میں تھوڑی دیر کھڑی رہ گئی، مگر تم تھک جاؤ گی. ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. ارے عزیزو وہ وقت آ گیا، زینب کربلا سے چلی، کوفے پہنچی، کوفے سے چلی شام پہنچ گئی. اب تھک گئی زینب تھک گئی. ایک مرتبہ درباری یزید میں دیوار کا سہارا لے کے زینب نے مدینے کا رخ کیا. اماں نکل جائیے، اس قبر سے نکل جائیے، اماں مدینے سے آ جائیے. جو آپ نے فرمایا تھا وہ سچ ہو کر رہ گیا. اب میں تھک گئی، مگر اماں ایک سوال اور، اس کا جواب دے دینا اماں. کہا اماں یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر سامنے تو نہیں تھا؟ کسی بھائی کا سر سامنے تو نہیں تھا. ارے اماں یہ بتا کوئی بھتیجی تو ساتھ نہیں تھی؟ ارے اماں دیکھو میرے پاس کتنے سر ہیں، ارے میرے بھتیجی ہے، میرا بیمار امام ہے. ارے اماں اب نہیں آئی، میرے سر پر کوئی چادر نہیں. ایک مرتبہ زینب نے فرات کا رخ کیا. اے غیرت
سمیہ عباس، زینب پکار رہی ہے، ارے دربار میں کھڑی ہے، کوئی پردہ کرنے والا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے زخم کا، پروردگار بجاہ محمد وال محمد ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے دے، پروردگار ہمارے دلوں کو سیدہ کی نور سے منور فرما، ہمارے بیماروں کو سیدہ کے صدقے میں علاج عاجل عنایت فرما، خاص طور پر ہمارے اسلام بھائی اور جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم کو ان کے ناس میں شامل فرما، پروردگار تجھے قسم اپنی عظمت کی اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، ان منتظمین نے، ان کانودر کے مومنین نے کتنی محنت کی اور ان آنے والے زائروں نے یا حسین کی محبت میں آ گئے، پروردگار اگر کوئی کوتاہی ہو رہ گئی ہو اسے درگزر فرما، پروردگار ہم کو وہی درجہ عطا کرنا جو تو زائرین حسین کو عطا کرے گا، پروردگار ہماری زیارت کو قبول فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا بنیہا ماتم حسین۔